बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। आज से कई साल पहले मुझे जिन्नात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, बल्कि मैं तो रूहानियत से भी इनकारी थी। शायद इसकी बड़ी वजह मेरी मशकूक तबीयत थी। मेरा नजरिया यह था कि अगर जिन्नात का वजूद वाकई है तो वो किसी अलग ही दुनिया के वासी हैं। इंसानों की दुनिया में ना तो उनका कोई दखल है, ना ही वो यहाँ आते हैं। मेरी माँ एक सीधी सादी खातून थी। मजहब पर उनका एतकाद नाकाबिल शिकस्त था, इसीलिए वो मेरी इस सोच के सख्त खिलाफ थी। अक्सर ऐसी बातों पर मुझे डांटते हुए कहती, हुमैरा अपना अकीदा दुरुस्त कर ले, जिस दिन जिन्नात से वास्ता पड़ा उस दिन तुझे पता चल जाना है कि हकीकत क्या है। मैं उनकी बात मुस्कुरा कर टाल देती। शायद मैं जिंदगी भर ऐसी ही रहती अगर खुद उस खौफनाक सानहे से ना गुजरी होती। ये 1990 की दहाई की बात है, जब हमारी दुनिया भी मोबाइल फोन जैसी टेक्नोलॉजी से दूर थी। अब्बा स्टेशन मास्टर थे। माँ की तरह वो भी दीनदार आदमी थे, इसीलिए अक्सर उनके अपने करप्ट अफसरान से अनबन रहती थी। उसका नतीजा तो उन्हें भुगतना ही था। सो एक दिन जब ऑफिस से वापस आए तो हाथ में तबादले का लेटर था। अब्बा की लाहौर से कोसों दूर किसी सैदापुर गांव में ट्रांसफर कर दी गई थी। वो चाहते तो रिश्वत देकर या अफसरान का कहना मानकर ट्रांसफर रोक सकते थे, मगर उन्हें यह गवारा ना था। सो हमने चुपचाप लख्ते सफर बांधा और उस अनजान मंजिल की जानिब चल पड़े। लाहौर से सैदापुर का फासला कोई 10 घंटे से भी ऊपर का था। हम जो सुबह 5 बजे निकले थे, शाम के कोई 6 बजे मतलूबा जगह पर पहुंचे। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, अब्बा ने हमें उतरने का हुक्म दिया। मैं और अम्मा फौरन ही बोगी से नीचे उतर आए। सामने का मंजर मेरे अंदाजों से कहीं ज्यादा वीरान था। यह स्टेशन कम और हजारों साल पुराना खंडर ज्यादा लग रहा था। मैंने चार जानिब एक अचटनी सी निगाह दौड़ाई। हर सू वीराना ही वीराना। कोई इक्का दुक्का अफराद ही स्टेशन पर मौजूद थे। मैंने नजर उठाकर अब्बा की तरफ देखा, जो कुछ ही फासले पर किसी से बातचीत में मसरूफ थे। वो शख्स शायद अब्बा का जूनियर था, जिसने ये स्टेशन संभाल रखा था। अब्बा से बात खत्म होते ही उसने 2 कुलियों को इशारा किया। उन्होंने भागकर हमारा सामान ट्रेन से उतारा। सामान उतरते ही एक तांगे वाला हमारे नजदीक पहुंच गया। मास्टर जी, अभी आप जरूरी सामान साथ लेकर चलें, बाकी का सामान सुबह पहुंचवा देंगे, और ये शाम का खाना भी साथ रख लें। वो शख्स अब्बा को मुखातिब करते हुए बोला। शुक्रिया गफूर। अब्बा ने शुक्रिया कहते हुए उससे शॉपर ले लिया। तुम बिस्तर और खाने के बर्तन एक तरफ कर लो, ये तांगे पर हमारे साथ ही जाएंगे, बाकी का सामान कल आ जाएगा, अब्बा अम्मा से बोले। अम्मा ने उनके हुक्म पर मिनोअन अमल किया। फिर उन्हीं कुलियों ने बिस्तर और बर्तन तांगे पर ला दे। कुछ देर बाद हम तांगे पर बैठे अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा थे। शाम ढल चुकी थी। हर तरफ हल्की हल्की धुंध छा रही थी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। कोचवान ने तांगे के आगे 2 लालटेनें बांध रखी थीं। उनकी मध्यम जर्द रोशनी में घोड़ा खरामा खरामा गांव के कच्चे रास्ते पर चल रहा था। एक चीज जो हम सबको हैरान किए हुए थी, वो थी वो बंजर जमीनें। हालांकि गांव में तो हर तरफ सरसब्ज शादाब फसलें हुआ करती हैं। काफी देर तक जब कोई भी जरखेज जमीन नजरों से ना गुजरी तो अब्बा ने कोचवान से पूछा, ये सारी जमीनें बंजर क्यों पड़ी हैं? तो कोचवान ने एक अचटती हुई निगाह उन जमीनों पर डाली, फिर एक ठंडी आह भरकर बोला, बस मास्टर जी, यूं समझो कि खुदा इस गांव से रूठ चुका है, वरना एक वक्त था जब वो हम पर राजी था और ये जमीनें जरखेज थी। अब्बा उसके जवाब पर अपनी हैरत ना छुपा सके।
और फौरन ही पूछा, क्या मतलब, क्या हुआ है? कोचवान कुछ देर के लिए खामोश हो गया, जैसे माकूल जवाब ढूंढ रहा हो। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, मास्टर जी, गांव हो या शहर, बसते तो इंसानों से ही है ना। अगर इंसान ही ना रहे तो चाहे शहर की बुलंद इमारतें हों या गांव के खेत खलियान, सभी बंजर हो जाते हैं। फिर इन पर दूसरी मखलूकात का बसेरा हो जाता है। उसका जवाब और लहजा दोनों ही बहुत अजीब थे, इसीलिए हम तीनों ने ही बैक वक्त चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अब्बा ने एक और सवाल दागा। मास्टर जी, हम जब से चले हैं आपने बमुश्किल 3-4 अफराद ही देखे होंगे रास्ते में, इसीलिए कहा। उसके जवाब पर मुझे एहसास हुआ कि वो वाकई सच कह रहा था। इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। तो ये सब कहाँ चले गए? अब्बा के सवाल पर कोचवान खामोश हो गया। काफी देर जब वो कुछ ना बोला तो अम्मा ने अब्बा को मुखातिब करते हुए उनके कान में कुछ कहा। मुझे लगता है ये कुछ छुपा रहा है हमसे। नहीं, भला क्या छुपाएगा? बता तो रहा है कि गांव की आबादी कम है। अब्बा ने अम्मा को तसल्ली दी। तो क्या सारा गांव ही कहीं चला गया है? अम्मा का वहम बरकरार था। नहीं बेगम साहिबा, सिर्फ वही गए हैं जो इस्तेदाद रखते थे। हम जैसे कमजोर लोगों के, जिनका इन बंजर जमीनों के सिवा कोई ठिकाना नहीं, पीछे रह गए। शायद कोचवान ने अम्मा की बात सुन ली थी। तो ये सब कहाँ और क्यों गए? अब्बा ने पूछा, मगर इस बार कोचवान खामोश रहा। अब्बा ने भांप लिया कि वो इस सवाल का जवाब देना नहीं चाह रहा, इसीलिए उन्होंने भी आगे कोई बात नहीं की। ये फासला तवील था, वरना पहले तो हमेशा घर स्टेशन के नजदीक ही मिलता था। यहाँ सब कुछ अजीब था। मास्टर जी, एक मशवरा दूं? काफी देर बाद कोचवान ने अब्बा को मुखातिब करते हुए कहा। हाँ, कैसा मशवरा? अब्बा हैरान होकर बोले। मुनासिब है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से वापस चले जाएं। उसका लहजा पुरस्रार था। हम तीनों हैरान रह गए। क्यों? अब्बा ने पूछा। बस आप इसे मेरा हमदर्दाना मशवरा समझ लीजिए। इस गांव में आप जैसे भले मानस कभी गुजारा नहीं कर सकते। कोचवान ने जवाब दिया। उसका जवाब अधूरा था, जैसे वो तासुर कोई और देना चाह रहा हो मगर हकीकत कुछ और हो। मैं भला क्या कर सकता हूँ? जब अफसरान चाहेंगे तभी यहाँ से जाएंगे। वैसे भी लाहौर के शोर शराबे से अब दिल भर चुका है। अच्छा है कुछ अरसा गांव की खामोशी में सुकून से गुजारा जाए। अब्बा के जवाब पर कोचवान ने मुड़कर एक नजर उन्हें देखा। आप समझते नहीं मास्टर जी, ये गांव नहीं कब्रिस्तान है। क्या आपको यहाँ कुछ भी गांव जैसा लगा है? न जाने कोचवान क्यों अपने ही गांव को कोसने पर तुला हुआ था। उसकी हर दूसरी बात हम सब पर अजीब सा खौफ तारी कर रही थी। ये क्या कह रहा है? मुझे तो खौफ आने लगा है। अम्मा अब्बा से बोली। सच कहूं तो मुझे भी खौफ आने लगा था। आखिर कोचवान ये सब क्यों कह रहा था? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अब्बा इस बार सख्त लहजे में बोले। अगर आप मेरी बातों से खौफजदा हो गए हैं तो माजरत करता हूं, लेकिन महज इंसानियत के नाते आपको खबरदार करना मेरा फर्ज है। अगरचे मैं कभी वादा खिलाफी नहीं करता। वो कोचवान इस बात से मुझे किसी खौफनाक फिल्म का किरदार मालूम हो रहा था, जिसकी हर नई बात पर हम तजस्सुस के नए दरवाजे खुलते देख रहे थे। उसने किसी से वादा किया हुआ था। क्या वादा किया हुआ था? हमें कुछ ना बताने का। मगर क्यों? वो ऐसा क्यों कर रहा था? ना तो वाज़े तौर पर वो कुछ बता रहा था, ना बताने पर तैयार था। घुमा फिरा कर कई कई बातें ऐसी कर देता कि इंसान खौफजदा हो जाता। कुछ देर बाद ही तांगा रुक गया। ले मास्टर जी, आपका घर आ गया है। तांगे से उतरते ही मैंने सामने देखा। मेरी सोच के बरक्स ये छोटा सा क्वार्टर नहीं, हवेली थी। हवेली के बड़े से लकड़ी के गेट पर एक बल्ब चल रहा था, जिसकी जर्द रोशनी क़ुर्ब जवार का माहौल बता रही थी। मुझे इर्द गिर्द कोई और घर नजर ही नहीं आ रहा था। अंधेरे के बायस मेरी हद्दे निगाह भी कम हो गई थी। शायद इसीलिए मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। मास्टर जी,
آپ چلیں اندر، میں آپ کا سامان پہنچا دیتا ہوں، کوچوان نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ کوچوان کے کہنے پر ابا نے لکڑی کا وہ بڑا سا دروازہ کھولا۔ سامنے وسیع صحن تھا جس کے آخر میں ایک ہی قطار میں 4 رہائشی کمرے تھے۔ کمروں کے آگے 2 مضبوط ستونوں پر ایک برآمدہ تھا جس کے بائیں جانب واش روم موجود تھا۔ برآمدے میں بھی بلب پہلے سے ہی چل رہا تھا۔ حویلی کی صفائی شاید ہمارے آنے سے پہلے ہی کروائی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی کوچوان ہمارا سامان لے کر اندر داخل ہوا۔ ماسٹر جی، یہ رہا آپ کا سامان، مجھے اجازت دیں۔ یہ کہتے ہوئے کوچوان تیزی سے واپس مڑا۔ رکو، تمہارا کرایہ؟ آپ کا کرایہ ہو چکا ماسٹر جی۔ ابا کی آواز پر کوچوان نے قدم روکے بغیر گردن موڑ کر کہا۔ یہاں بھی وہ عجیب پراسرار طریقے سے برتاؤ کر رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ حویلی میں مزید ایک لمحہ بھی قیام نہیں کرنا چاہتا۔ عجیب بے چینی اور جلد بازی کسی کیفیت حاوی تھی اس پر۔ مجھے تو عجیب سا خوف آ رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی اماں ابا سے مخاطب ہوئیں۔ کیسا خوف؟ ابا نے دریافت کیا۔ آپ نے سنا نہیں تھا اسے؟ کیسی عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا۔ میرے دل میں تو خوف بیٹھ گیا ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، مجھے تو کوچوان باولا معلوم ہوتا تھا۔ تم خواہ ہی حمیرہ کو بھی ڈرا رہی ہو، ابا نے جواب دیا۔ نہیں ابا جی، میں نہیں ڈرتی، حالانکہ دل ہی دل میں اچھی خاصی ڈری ہوئی تھی۔ چلو تم اور تمہاری ماں مل کر ذرا اب اس گھر کو گھر کی حالت بنا لو، اور ساتھ مل کر کھانا بھی کھاتے ہیں۔ پھر میں تب تک پانی وغیرہ چیک کر لیتا ہوں۔ کھانا کھا لینے کے بعد میں نے اماں اور ابا کا بستر ایک کمرے میں لگایا جبکہ اپنا دوسرے میں۔ دونوں کمروں میں 2 پرانی چارپائیاں پہلے سے ہی پڑی ہوئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی۔ پیاس کی شدت سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے نیچے پڑے پانی کے جگ سے ایک گلاس بھر کر پانی پیا۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ جیسے کمرے میں شدید حبس ہو رہا تھا۔ سردی کے اس موسم میں اس قدر حبس میں پہلی بار محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اپنے اوپر اوڑھی رضائی اتاری اور آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی میرے کانوں میں ایک شور سا پڑا جیسے باہر حویلی میں کوئی ٹین کے ڈبے کو ٹھوکریں مار رہا ہو۔ آہستہ آہستہ وہ شور قریب آنے لگا، جیسے میرے کمرے کی طرف بڑھ رہا ہو۔ میں بہت ڈر گئی۔ خوفزدہ ہو کر میں نے رضائی دوبارہ اپنے اوپر اوڑھ لی تھی۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ میرے کمرے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی، حالانکہ میں اندر سے کنڈی لگا چکی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی کوئی چیز فرش پر لڑکتے ہوئے چارپائی کے قریب آ کر رکی۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے کمرے میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ایک دیوار سے دوسری دیوار پر تیز تیز چل رہا ہو۔ اب قدموں کی آواز کے ساتھ ساتھ کسی کے ہانپنے کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ رضائی کے کونوں پر میری گرفت مضبوط ہو گئی۔ میں چیخ کر ابا کو بلانا چاہتی تھی، مگر جیسے آواز میرے حلق میں دب کر رہ گئی تھی، نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اسی لمحے کسی نے بھرپور طاقت سے رضائی میرے اوپر سے کھینچ لی۔ تبھی میں نے یا اللہ کہہ کر چارپائی سے چھلانگ لگائی اور کمرے سے باہر دوڑ گئی۔ شاید میری آواز سے ابا اور اماں جاگ گئے تھے۔ میرے باہر نکلتے ہی وہ بھی بوکھلائے ہوئے باہر آئے۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ابا نے پوچھا، مگر مجھے کوئی جواب دینے کی جیسے سکت ہی ختم ہو گئی تھی۔ اسے پانی پلاؤ، ابا نے اماں کو مخاطب کیا۔ وہ دوڑ کر اندر گئیں اور پانی کا گلاس بھر لائیں۔ پانی پینے کے بعد میرے کچھ حواس بحال ہوئے۔ لگتا ہے خواب میں ڈر گئی ہے۔ ابا کی بات سنتے ہی میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، میرے کمرے میں کوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے کمرے میں کوئی ہے۔ میں نے منہ سے بمشکل نکالا، کیا مطلب؟ تمہارا کمرہ تو بالکل خالی ہے۔ ابا حیران ہو کر بولے، تو میں نے لڑکھڑاتی زبان میں انہیں سارا واقعہ بتا دیا۔
مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ تم نے خواب دیکھا ہوگا۔ ابا کے جواب پر میں بے بسی سے انہیں دیکھنے لگ گئی۔ نہیں، حمیرہ سچ کہہ رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ خواب تھا۔ اماں کی تائید پر مجھے تسلی ہوئی۔ اگر خواب نہیں تھا تو پھر کون اس کے کمرے میں داخل ہو سکتا ہے؟ ابا ابھی بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مجھے لگتا ہے کمرے میں کوئی انسان داخل نہیں ہوا، کیونکہ میں نے سوتے وقت کمرے کے اندر سے خود کنڈی لگائی تھی۔ میں نے جواب دیا۔ تو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ جنات تھے؟ میں خاموش رہی۔ باقی کی رات میں نے اماں ابا کے کمرے میں ہی گزاری۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی تو ابا آفس جا چکے تھے۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے باہر نکل آئی۔ رات والا واقعہ ابھی تک میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ ناشتہ بنا ہوا ہے، کر کے میرے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، کچھ دیر تک باقی سامان بھی آ جانا ہے۔ اماں نے مجھے دیکھتے ہی تاکید کی۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا، اپنا ناشتہ لگانے لگی۔ ناشتے کے دوران بار بار میری نگاہ اسی کمرے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر کوئی تھا۔ ناشتہ کرتے ہی ہمت کر کے میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہو کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ تبھی میری نظر کمرے کے درمیان میں فرش پر پڑے نشانات پر گئی۔ وہ ہلکے سیاہ رنگ کے دھبے تھے جو دیوار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان دھبوں کے پیچھے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے میں دیوار تک جا پہنچی۔ وہ دھبے اب دیوار پر اوپر کی جانب چڑھ رہے تھے۔ ان کو دیکھتے دیکھتے میری نظر چھت پر پڑی تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ چھت پر ایک عجیب و غریب سی مخلوق لٹکی ہوئی تھی۔ بظاہر وہ چمگادڑ جیسی تھی، مگر چپٹے منہ کے بجائے اس کی تھوتنی آگے کو نکلی ہوئی تھی۔ اس کی زرد گول آنکھیں مجھے گھور رہی تھی۔ اپنی ہمت یکجا کر کے میں الٹے قدموں مڑی اور باہر کی جانب بھاگی۔ اماں نے مجھے بھاگ کر آتے دیکھ لیا تھا، اسی لیے مجھے دروازے پر ہی روک لیا اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا۔ میں نے ہانپتے ہوئے اس مخلوق کی طرف اشارہ کیا۔ اماں نے اوپر دیکھتے ہوئے آیات کا ورد شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے مجھے کمرے سے باہر کھینچا اور دروازے کی کنڈی لگا دی۔ اماں کے کنڈی لگاتے ہی اندر سے عجیب و غریب شور آنے لگا، جیسے کوئی بہت بڑا پرندہ چھت اور دیوار سے ٹکرا رہا ہو۔ اس وقت ہم دونوں ماں بیٹی کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ابا سے کسی بھی طور رابطہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنا شروع ہو گیا، جیسے کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ حویلی سے باہر چلو، اماں نے چیختے ہوئے مجھے کہا، اور ہم دونوں دروازے کی جانب دوڑے۔ ہمارے دروازے کے قریب پہنچتے پہنچتے گھر کا ہر دروازہ زور زور سے بج رہا تھا۔ اندر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے ہر کمرے میں ہزاروں پرندے چلا رہے ہوں۔ میری حالت تو غیر ہو چکی تھی۔ اماں دروازے کے باہر کھڑے ہو کر زور زور سے آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ جیسے جیسے اماں کا ورد بڑھتا جا رہا تھا، ویسے ویسے آوازیں کم ہونا شروع ہو گئی۔ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے تک ہم ماں بیٹی ایسے ہی باہر رکے رہے، تب جا کر اندر کا شور مکمل ختم ہوا۔ اب کیا کریں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اماں سے پوچھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ واقعی جنات ہیں، مگر ہم نے تو سنا تھا کہ رات کے وقت ہوتا ہے ایسے، یہ تو دن میں، نہ جانے یہ دن میں ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ اماں بھی اچھی خاصی ڈر چکی تھی۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کر دیا کہ شاید کہیں کوئی گھر یا مسجد نظر آ جائے۔ تبھی میری نظر دائیں جانب دور موجود ایک جھونپڑی نما گھر پر پڑی۔ اماں وہ دیکھو، میں نے اس جانب اشارہ کیا۔ یہ تو کوئی آستانہ سا لگتا ہے، لیکن ہم دو عورتیں اس انجان گاؤں میں خود کیسے؟ نہ جانے وہاں کون ہو۔ اماں کا وہم بھی درست تھا، لیکن اس حالت میں گھر کے اندر نہیں جا سکتی تھی۔ سارا دن باہر کھڑے رہنے سے تو بہتر تھا کہ معلوم کر لیں کہ وہاں کیا ہے۔ اماں کچھ دیر تو میری بات پر سوچتی رہیں، پھر ایک گہرا سانس لے کر بولی، چلو اللہ پر چھوڑتے ہیں، چل کے دیکھتے ہیں۔
کہ کیا ہے وہاں۔ ہم دونوں ہی اس جھونپڑی کی طرف چل دیے۔ جوں جوں وہ جھونپڑا قریب آتا گیا، ہم سمجھتے گئے کہ وہ واقعی کوئی آستانہ سا تھا۔ قریب پہنچ کر اماں نے آواز دی، کوئی ہے؟ 2-3 بار آواز دینے کے بعد اندر سے پکی عمر کی ایک عورت نکلی۔ کون ہو تم لوگ؟ اس کے سوال پر اماں نے لڑکھڑاتی زبان سے اپنا تعارف کروایا اور پھر کچھ دیر پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ بتا دیا۔ یہ سب سنتے ہی اس عورت نے ہمیں اپنے ساتھ اندر آنے کا کہا۔ اندر ایک بوسیدہ سا قالین بچھا تھا جس پر 2 پرانی چارپائیاں پڑی ہوئی تھی۔ آپ لوگ بیٹھیں، میں آپ لوگوں کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ وہ باہر گئی اور درخت کے نیچے رکھے گھڑے سے پانی بھر کر لائی۔ آپ لوگوں نے یہاں آنے سے پہلے اس گاؤں کے بارے میں کچھ سنا نہیں تھا؟ اس عورت نے سوال کیا۔ نہیں، ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں بتایا، بس کوچوان نے کچھ گھما پھرا کر بات کی تھی، مگر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اماں نے بتایا، اس پورے گاؤں پر آسیب کا سایہ ہے۔ زیادہ تر لوگ گاؤں چھوڑ کر جا چکے ہیں، بس ہم چند ہی بچے ہیں۔ میرے شوہر ایک دیندار بزرگ انسان ہیں، عبادت گزار ہیں، اسی لیے وہ ڈر کر بھاگے نہیں۔ اس عورت نے کہا، جنات کا سایہ؟ وہ بھی پورے گاؤں پر؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، بچپن میں ہم سنتے تھے کہ تقسیم سے بھی کئی سال پہلے یہ جگہ یکسر اجاڑ اور ویران تھی۔ پھر انگریزوں کے آنے کے بعد یہاں لوگ آباد ہونے لگے۔ وہ جو باغی تھے انگریزوں سے چھپ کر اپنے خاندانوں کو یہاں لے آئے۔ بہت دیر بعد معلوم ہوا کہ یہاں آسیب ہے۔ میں بھی پہلے یقین نہیں کرتی تھی، مگر پھر… یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا پھر؟ میں نے پوچھا۔ جب جوان ہوئی تو میں بن سنور کر نہیں رہ سکتی تھی۔ اکثر میری سہیلیاں میرا مذاق اڑاتی تھی اس بات پر، مگر یہ راز کوئی نہیں جانتا تھا کہ اماں نے مجھے بننے سنورنے، بال کھولنے یا میک اپ کرنے سے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ اماں کہتی تھی کہ بال کھولنے یا میک اپ کرنے سے جنات متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ شادی والے دن بھی میں اسی حالت میں رخصت ہوئی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس رات دولہے کا انتظار کرتے میرے ذہن میں آیا کہ زندگی میں پہلی بار میک اپ کر کے بال کھول کر بیٹھوں۔ یہ کہہ کر وہ عورت خاموش ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اماں نے پوچھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے، میں ابھی تک اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی مجھے لگا جیسے کمرے میں ہابس بڑھ رہا ہے۔ گرمی اس قدر بڑھنے لگی میرا وہاں بیٹھنا محال ہو گیا۔ اس لمحے مجھے وہم ہوا کہ کہیں یہ جنات کی کارستانی نہ ہو۔ ڈر کے مارے میں چارپائی سے اتر کر باہر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے تقریباً چلاتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ میرے پیچھے ایک لمبا تڑنگا سفید لباس میں موجود ایک خوفناک انسان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں کھڑی ہوئی تھی، ڈیلے سرخ انگارہ اور پلکیں نہ ہونے کے برابر۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کی آواز اس قدر بھاری تھی جیسے 10-15 مرد ایک ساتھ مل کر بول رہے ہوں۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میرا سر میرے شوہر کی گود میں تھا اور وہ قرآن پاک کا ورد کر کے مجھ پر پھونک رہے تھے۔ وہ عورت پھر خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کچھ سوچنے کے بعد اس نے اپنی کہانی دوبارہ شروع کی۔ دوسرے دن مجھے پتا چلا کہ میرے شوہر شکرانے کے نوافل ادا کر کے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، انہیں میرے پیچھے کھڑی وہ مخلوق نظر آئی تو انہوں نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ جن تھا، کیونکہ میرے شوہر ایک ولی کی درگاہ پر رہتے تھے۔ وہ اس مخلوق سے ٹکرانا جانتے تھے۔ کچھ مخصوص آیات کریمہ کا ورد کر کے انہوں نے وقتی طور پر وہ آسیب ٹال دیا تھا، مگر ایک لمبے عرصے کے لیے وہ میرے پیچھے پڑا رہا۔ آخر جب بات زندگی موت تک پہنچی تو میرے شوہر مجھے اپنے ساتھ درگاہ پر لے گئے۔ وہاں موجود ایک بزرگ کے روحانی عمل کی بدولت میری جان چھوٹی، مگر آج تک میری اولاد نہ ہو سکی۔ اب میں اور میرا شوہر دونوں ادھر ہی رہ کر گاؤں کے باقی ماندہ باسیوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جو حویلی تم لوگوں کو رہائش کے لیے ملی ہے نا، یہ کچھ جنات کا ٹھکانہ ہی ہے۔ کل رات ہم دونوں یہاں نہیں تھے، اگر ہوتے تو آپ لوگوں کو یہاں رہنے سے منع کرتے۔ بہرحال شکر کریں کہ آپ کی رات بخیر و عافیت گزر گئی۔
تو اب کیا کریں؟ اما نے پریشان ہو کر پوچھا۔ میرے شوہر شام تک واپس آ جائیں گے، تب تک آپ چاہیں تو یہاں میرے پاس رہ جائیں، اس عورت نے خوش دلی سے کہا۔ مگر ہم گھر اکیلا چھوڑ کر آئے ہیں، اما نے جواب دیا۔ اس حویلی میں اگر سامنے ہیرے جواہرات بھی پڑے ہوں تو کوئی داخل نہیں ہوگا۔ وہ مسکرانے لگی۔ آپ کا نام؟ میں نے پوچھا۔ آمنہ۔ یہ کہہ کر وہ عورت عجلت میں اندر چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پھل اور کھجوریں تھیں۔ آپ یہ کھائیں، مویشیوں کو میں چارہ ڈال کر آتی ہوں، وہ ڈال دوں ذرا۔ یہ کہہ کر آمنہ باہر چلی گئی۔ اماں، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، میں اماں سے بولی۔ تمہارے ابا آ جائیں، میں کہوں گی کہ ہم آج ہی اس منحوس گاؤں سے باہر نکلتے ہیں۔ اماں کی بات پر مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ ہمیں وہاں بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی۔ آمنہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ بوریت سے تنگ آ کر میں چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور جھونپڑی کے اندر سے جائزہ لینے لگی۔ جائزہ لیتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، جھونپڑی کے اندر نہ تو کوئی چولہا تھا، نہ ہی آگ جل رہی تھی، مگر کھلی ہونے کے باوجود جب سے آئے تھے ہمیں سردی بالکل بھی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ الٹا ایسے لگ رہا تھا جیسے گرمیوں کا موسم تھا۔ پہلے تو شاید افراتفری میں میرا اس طرف دھیان نہیں گیا، مگر اب محسوس ہونے لگا تھا۔ اماں، یہاں گرمی کیوں لگ رہی ہے؟ یہ بالکل ویسا ہی حبس ہے جیسا رات کمرے میں تھا۔ مجھے عجیب سا وہم ہونے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اماں نے مشکوک نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ دن ڈھلنے لگا۔ آمنہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ ابا بھی نامعلوم کب آنے تھے۔ اوپر سے یہ پریشانی کہ ابا رات کو اس گھر میں نہ داخل ہو جائیں، پھر اگر چاہے کچھ نہ بھی ہو تو ہمیں وہاں نہ پا کر پریشان ہو جائیں گے۔ آمنہ کو دیکھنے کے لیے میں ڈرتے ڈرتے جھونپڑی سے باہر آئی۔ وہ تو کہیں نظر ہی نہ آئی، البتہ میری نظر حویلی پر جا ٹکی۔ وہاں جیسے آگ کا ایک بڑا سا الاؤ جل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ڈھول بجنے کی آواز بھی کانوں میں پڑنے لگی، بلکہ اتنی زور سے پڑنے لگی کہ کانوں کے پردے جیسے پھٹ جائیں گے۔ اماں، اماں، میں چلائی۔ اماں بھی شاید وہ آواز سن چکی تھی، اسی لیے گھبرائی ہوئی باہر نکل آئی۔ یا اللہ، خیر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اماں سر پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ آمنہ، آمنہ، میں چلا کر اس عورت کو آوازیں دینے لگی، مگر حویلی سے آنے والی ڈھول کی آواز میں میری آواز دب کر رہ گئی۔ اماں، اب کیا کریں؟ میں نے رونا شروع کر دیا۔ اماں کلام پاک کا ورد کرنے لگی۔ شور اس قدر بڑھ چکا تھا کہ شاید اماں تک بھی میری آواز نہ پہنچ سکے۔ اماں، میں نے اپنا منہ اماں کے کان کے قریب کیا، تبھی انہوں نے میری جانب دیکھا۔ اب کیا کریں؟ میں نے ہاتھوں کا اشارہ کیا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اماں نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے آمنہ کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں جھونپڑے کے اندر آنے کا کہا۔ میں اور اماں اس کے پیچھے اندر چلے گئے۔ میں معافی چاہتی ہوں، میرا کام بڑھ گیا تھا، اور یہ آپ لوگ اس طرف توجہ مت دیں، مجھے اندازہ تھا کہ یہ سب ہوگا۔ وہ غصے میں ہیں۔ میں آمنہ کا اشارہ سمجھ گئی۔ اسی لمحے مجھے ابا کا خیال آیا۔ ابا، اگر ابا آ گئے تو کہیں انہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اس سے آگے میں کچھ نہ کہہ سکی۔ اماں کے ذہن میں بھی شاید یہی سب چل رہا تھا۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے آمنہ کی طرف دیکھا۔ آپ فکر نہ کریں، اس نے ہمیں تسلی دی۔ میں کھانے کا بندوبست کرتی ہوں، آپ لوگ بے فکر ہو کر بیٹھیں، یہاں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ ہمیں تسلی دے کر باہر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ اس نے کھانے کی ٹرے چارپائی پر رکھی اور بولی، آپ بالکل پریشان ہوئے بغیر کھانا کھائیں۔ اب ڈھول کی آواز تھم چکی ہے اور آگ بھی نظر نہیں آ رہی۔ اس نے ہمیں تسلی دی۔ میں نے اس کے خلوص کو دیکھتے ہوئے ٹرے اپنے سامنے کھسکائی۔ بہترین قسم کا کھانا تھا جسے دیکھتے ہی بھوک جاگ اٹھے۔ اماں اور میں نے چند نوالے کھائے۔ مجھے بس اب ابا کی فکر ہو رہی تھی کہ نہ جانے ابا کب واپس آئیں گے۔ اماں نے کھانے سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا، آپ فکر نہ کریں۔ نہ جانے کیوں آپ کی بار آمنہ کے لہجے میں مجھے ہلکی سی سختی نظر آئی تھی، اسی لیے میں نے اماں کو گھور کر دیکھا کہ وہ چپ رہیں۔ تبھی باہر سے کسی کے بولنے کی آواز آئی تو آمنہ باہر نکل گئی۔
کچھ ہی لمحوں بعد ابا جی اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی میری اور اماں کی جان میں جان آئی۔ میں نے دور سے گھر کو آگ کی لپیٹ میں دیکھ لیا تھا۔ پہلے تو میرا جیسے دم ہی نکل گیا۔ مجھے لگا جیسے تو تم دونوں گھر ہو، مگر پھر ڈھول کی آواز نے میرا تاثر بدلا۔ میں نے گھر کی طرف قدم تیز کر دیے۔ کوچوان مجھے دور سے ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ گھر کے دروازے تک پہنچتا، پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ مڑ کر دیکھا تو ایک درویش صرف انسان سامنے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم دونوں یہاں ہو، اسی لیے میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا یہاں آ گیا۔ ابا نے اندر داخل ہوتے ہی ساری بات ہمیں بتا دی۔ کچھ لمحے بعد آمنہ ایک نورانی شکل والے بندے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ یہ ہیں میرے شوہر۔ تب ہمیں سمجھ آئی کہ وہ درویش جو ابا کو لائے تھے دراصل آمنہ کے شوہر تھے۔ شاید آمنہ انہیں پہلے سے ہی سب کچھ آگاہ کر چکی تھی۔ آج رات آپ لوگ ادھر ہی بسر کریں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلے جائیں، درویش نے ابا کی طرف دیکھ کر کہا۔ ابا نے اسبات میں سر ہلایا۔ آپ لوگ کھانا وغیرہ کھا کر آرام کریں، میں اور آمنہ باہر ہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ درویش باہر چلا گیا۔ آمنہ نے بھی ان کی تقلید کی۔ کہا تھا نا کہ یہاں کوئی مسئلہ ہے، اماں نے چھوٹتے ہی گلا کیا۔ مجھے بھلا کیا معلوم تھا، ابا نے جواب دیا۔ یہ تو اللہ بھلا کرے ان بھلے مانسوں کا، یہ نہ ہوتے تو ہم نہ جانے کہاں ہوتے، ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا۔ اماں بولی۔ ابا، اس قدر سردی میں وہ لوگ باہر کیسے رہیں گے؟ میں نے ابا سے پوچھا۔ اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، اور یہ مناسب بھی نہیں کہ ہم اندر بیٹھے رہیں اور وہ باہر رات گزاریں۔ میں انہیں بلاتا ہوں اندر۔ ابا یہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد حیران اور پریشان اندر داخل ہوئے۔ کیا ہوا؟ اماں نے ان کا پریشان چہرہ دیکھ کر دریافت کیا۔ وہ دونوں تو باہر ہیں ہی نہیں۔ میں نے آوازیں بھی دی۔ ابا کی بات پر میں بھی حیران ہو گئی۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی تو گزرے تھے اور ہم نے باہر دیکھا تھا، اس قدر جلدی وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ شاید آس پاس کہیں گئے ہوں، اماں بولی۔ شاید، ابا نے غیر یقینی کسی کیفیت میں کہا۔ تبھی جیسے ہی ہم سب پر ایک ساتھ ہی نیند حاوی ہونے لگی۔ پہلے تو جمائیاں لیتے ہوئے ہم بیٹھے رہے، مگر پھر ایک ایک کر کے تینوں ہی جہاں بیٹھے تھے وہیں رہ گئے۔ سورج کی کرنیں میرے چہرے پر پڑی تو میری آنکھ کھلی۔ اماں اور ابا بھی اسی لمحے اٹھے۔ وہ دونوں ابھی تک غائب تھے، البتہ نیچے قالین پر ایک بڑے سے تھال میں کھانا پڑا ہوا تھا۔ ہم تینوں نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ خیر، اپنے ذہن کو خیالات سے خالی کر کے ہم تینوں نے جتنا کھایا جا سکتا تھا کھایا۔ فوراً اسٹیشن چلو، امید ہے راستے میں کوئی نہ کوئی مل جائے گا، ابا نے حکم دیا۔ مگر سامان؟ اماں نے پوچھا۔ اس کا کچھ کر لیں گے، ابھی بس یہاں سے نکلو سب۔ ابا ایک لمحہ بھی وہاں ٹھہرنے کو تیار نہ تھے، اسی لیے ہم تینوں وہاں سے نکل کر راستے کی طرف چل پڑے۔ ان دونوں کا شکریہ تو ادا کر لیتے۔ کچھ دور جا کر اماں بولی، اب وقت نہیں ہے، 1 گھنٹے تک لاہور کے لیے ٹرین نکلے گی، ہمیں ادھر پہنچنا ہے۔ ابا نے جواب دیا۔ مرکزی راستے پر پہنچ کر کچھ دیر چلنے کے بعد ایک تانگا ہمارے نزدیک آ کر کھڑا ہوا۔ ماسٹر جی، یہ وہی کوچوان تھا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تانگے میں بیٹھ گئے۔ ابا نے راستے میں اسے ساری بات بتائی۔ مکمل واقعہ سننے کے بعد وہ حیران ہو کر بولا، مگر ماسٹر جی، اس حویلی کے آس پاس تو کیا دور دور تک کوئی نہیں رہتا، تو وہ دونوں میاں بیوی کہاں سے آ گئے پھر؟ کوچوان کی بات پر میرا ماتھا ٹھنکا۔ آمنہ نام تھا، عورت کا شاید۔ اماں نے نام بتایا۔ نہیں، گاؤں میں اب گنتی کے 4-5 ہی خاندان بچے ہیں۔ ان سب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور یہ بھی مجھ سے قسم لے لے کہ حویلی کے دور دور تک واقعی کوئی نہیں بستا۔ 1-2 گھر ہیں اور وہ بھی ویران۔ کوچوان کا جواب سنتے ہی مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ جھونپڑی کا سردی میں بھی اس قدر گرم ہونا، آمنہ کا دن بھر غائب رہنا، پلک جھپکنے میں کھانا آ جانا، اور پھر اس کے شوہر کا اسی وقت حویلی کے پاس ہونا جب ابا آئے تھے۔ وہ دونوں انسان نہیں تھے، بلکہ ہماری مدد کو آئے مددگار جنات تھے شاید۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے
تو हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।